बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूं कि 4-5 दिन की छुट्टी के बाद आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं अपने दिल की बातें आपको बताना चाहता हूं कि जिस शहर लाहौर में मैं रहता हूं, यहाँ पे जुल्म करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है और मज़लूम लोगों की तादाद कम है। आप यकीन करें, मैं आपको आप बीती सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो आज का टॉपिक है वो पंजाब हुकूमत की तबाहकारियाँ, गलत फैसले, गलत कानून साजी और अवाम के ऊपर आए दिन एक से बढ़कर एक मजालम ढाने के बराबर है। मेरी मुराद पंजाब ने एक ऐसा कानून नाफज किया, पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस। ये बाकायदा असम्बली से पास करवाया गया और इसको पंजाब के जो मुतवस्सत और तकलीफ में मुब्तला लोग हैं, जिनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं या घरों पर कब्जे हुए हैं, उन्होंने खुश दिली से कबूल किया। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने इस कानून के आने पर बड़ी खुशी मनाई कि ये बहुत अच्छा कानून है कि जितने कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं, इनसे अब बड़ी आसानी से हुकूमत पंजाब हमारी ज़मीनें, हमारे घर जो है वो वागज़ार कराकर हमें देगी। लेकिन नाज़रीन, आप याद रखें कि हर लफ्ज़ के जैसे दो मतलब होते हैं, इसी तरह हर कानून के भी 2-3-4 मतलब ये लोग खुद निकाल लेते हैं। जिनके हाथ में ये कानून पकड़ाया जाएगा, क्या वो उस कानून के ऊपर अमल करेंगे या वो इस कानून को दिखाकर आम और सादालू लोगों को लूट लेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे कि अब ये कानून आ गया है भाई, तेरा घर गया, ये तेरा कब्जा गया, दे इतने पैसे। यही हुआ कुछ हमारे साथ। मैं आपको बड़े दुखी दिल से ये बात सुना दूं कि ये टीवी पे मैंने कहना नहीं था, लेकिन पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राज है इस वक्त। तमाम इदारे अवाम को भेड़ बकरियां समझ रहे हैं। अवाम की कोई औकात नहीं है इदारों में बैठे अफसरान के आगे। एक SHO, DSP, SP, 3 लोग ऐसे हैं जो आप समझ लें इस प्रोटेक्शन बिल की बिना पर पूरा गैंग बना करना लोगों को इन्होंने लूटा, इन्होंने लोगों के साथ जुल्म किया, जायज नजायज कब्जे वापस कराए, पैसा लिया। मैं इसी तरह की एक कहानी आपको सुना दूं। पिछले वीक में बुध जुमेरात जुमा मेरे एक दोस्त के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, आप समझ लें कि वो हर लिहाज से राइट पर था। कानूनी तौर पे उसके पास मुकम्मल जवाब था कि वो बिल्कुल राइट पे है और उसका कब्जा ग्रुपों से कोई ताल्लुक नहीं है और वो खुद भी कब्जा ग्रुप नहीं है, वो एक शरीफ शहरी है, बिजनेसमैन है। SP साहब ने उस शख्स को बुलाकर DSP और SHO की मौजूदगी में, मैं गवाह हूं, मैं साथ था पूरे मामले में, मैं देखता रहा हूं ये हो क्या रहा है। उस शख्स को डराया, धमकाया, उसको कहा कि अगर तुमने ये शराफत से कब्जा ना छोड़ा तो हम तुम्हारा घर गिरा देंगे, हम तुम्हारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट देंगे, हम तुम्हारा नाम तहरीके लब्बैक के दहशतगर्दों में डाल देंगे, भुगतते रहना, सारी उम्र जेल में रहना। देखा उनके साथ क्या हुआ, ये तेरे साथ हम करेंगे और अगर तूने शराफत से कब्जा ना छोड़ा तो तुम्हें 10 साल के लिए जेल भेज देंगे। वो चीखता रहा, वो पिटता रहा, वो रोता रहा कि जनाब मैं कब्जा ग्रुप नहीं हूं, जनाब इस प्रॉपर्टी में मैं पार्टनर हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट देखें, मेरा सारा सबूत चेक करें मेरे। कहते हैं ये क्या है? उसने कहा ये मेरा एग्रीमेंट है, दिखाओ। पढ़ा, पूरे एग्रीमेंट में अगर 10 क्लॉज थी, उस शख्स ने कहा अगर एक क्लास की भी मैंने वायलेशन की है
تو مجھے سزا دے دیں، میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ لیکن وردی کے نشے میں ایس پی صاحب اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے، اور ڈی ایس پی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، اور ایس ایچ او بیٹھ کے جو ہے نا لقمے دے رہا تھا۔ 3 بندے ہیں، اگر کسی ادارے نے مجھے بلایا حکومت پنجاب نے، میں تینوں کے نام بتا دوں گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس پروٹیکشن بل کی مد میں کروڑوں روپیہ لوگوں سے چھینا، لیا، لوٹا۔ اب یہ پروٹیکشن بل تو ہو گیا ڈسمس، اب وہ قبضے سارے واپس ہو رہے ہیں۔ اس شریف آدمی کا قبضہ بھی واپس دلوائے حکومت پنجاب، کیونکہ اس کے پاس قبضہ تھا لیگل۔ انہوں نے اس کو ڈرا دھمکا کر کے تیرے خلاف تو ٹریبیونل میں درخواست آئی ہے۔ ہم نے کہا کہ درخواست دکھائیں، تو درخواست نہیں کسی نے دکھائی۔ اب آپ کو میں یہ تھوڑے دبے الفاظ میں بتا دوں کہ درخواست تھی ہی نہیں، کسی ٹریبیونل میں درخواست ہی نہیں گئی۔ پرسنلی ایس پی صاحب نے ڈنڈے کے زور پر وہ گھر قبضہ واپس کرایا، نجائز ان لوگوں کو دلوایا، ان سے کوئی بھاری رقم وصول کی گئی تھی۔ یہ مبینہ طور پر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ کسی بھاری رقم کے عوض یہ قبضہ ان لوگوں کو دلوایا گیا، اور وہ لوگ وہاں پہ مظلوم بنے ہوئے تھے، جبکہ وہ ظالم ہیں۔ ان کے کئی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، اور اس شخص نے چیخ چیخ کر کہا جناب میرا ریکارڈ چیک کریں، میرے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، میں شریف آدمی ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں نے ان کے ساتھ 3-4 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا ہے، اور آپ مجھے بے دخل کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار جا تو جو کرنا ہے کر لیں۔ سی ایم صاحبہ دے آرڈر نے کہ جناب ایہو جے لوگوں نوں چک کے باہر مارو۔ شکر کر حالے تک تینوں اسی حوالہ چ نہیں بند کیتا، تیرے تے پرچہ نہیں دیتا، تینوں جیل نہیں بھیجیا۔ وہ شخص ڈرا رہا، سہما رہا کہ یار اچھا اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اس نے کہا ان لوگوں کے سامنے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رہا ہوں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہوگا۔ اللہ پاک نے 24 آور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ کی عدالت سے یہ فیصلہ کروا دیا کہ یہ جو آئین انہوں نے بنایا، قانون بنایا، قبضہ واگزار کرائیں، وہ سارا ڈسمس، معطل۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ مظلوموں کے ساتھ ظلم کیا آپ کی پنجاب پولیس نے، آپ نے آرڈیننس بہترین بنایا، آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا، میں آپ کے اس اقدام کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن کیا آپ نے ایسا کوئی سیل بنایا جس میں وہ لوگ جائیں جن کے ساتھ یہ پولیس ظلم کرے گی؟ میں عینی شاہد ہوں اس ظلم کا، میرے سامنے یہ ظلم کیا گیا، میں چیختا رہا، میں نے بڑا ترلے کیے کہ یار اس شخص کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آپ کے ساتھ تھوڑی رعایت برت رہے ہیں، ورنہ ہم جو ہے نا بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ میں نے سوال کیا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم گھر گرا دیتے ہیں، جا کے ہم گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، ہمیں فل آرڈر ہیں کہ جس کے پاس قبضہ ہے اور نجائز قبضہ ہے۔ میں نے کہا جی اس کے پاس تو نجائز قبضہ نہیں ہے، اس کا گھر کیسے توڑیں گے، اس کی گاڑی کیسے توڑیں گے؟ تو ایس پی صاحب نے مسکرا کر کہا ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اس شخص نے آپ کو ہر ایویڈنس دیا کہ جی میں لیگل رائٹس پہ ہوں اور میرے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے اس کی ایک نہیں سنی، آپ ون سائیڈڈ کیوں فیصلے کر رہے ہیں؟ اور ناظرین حیرانگی کی بات ہے، اہم ترین پوسٹیں ہیں تینوں ہی، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، تینوں 3 دن اسی کام پہ لگے رہے، دن رات، کہ یہ قبضہ ہم نے چھڑوانا ہی چھڑوانا ہے۔ قبضہ چھڑوانے کے 1 دن کے بعد، یعنی انہوں نے ہفتے کو قبضہ لے لیا جی زبردستی پہ، گن پوائنٹ پہ، کوئی تقریباً 40-50 پولیس افسران جو ہے نا، یعنی 3 بڑے افسر باقی چھوٹے افسر، اسی کام پہ لگے رہے جیسے کوئی بہت بڑا مارکا ہے جو انہوں نے جو کر کے سی ایم سے شاباش لینی ہے۔ جب سی ایم کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں نے بغیر ایپلیکیشن کے
بغیر کسی قانونی کارروائی کے یہ ظلم اور زیادتی کی اس شخص کے ساتھ جس کے خون پسینے کا پیسہ لگا ہوا تھا وہاں پہ، آپ نے وہ قبضہ دلوا دیا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 50 لاکھ روپے لیا، یہ بھی وہاں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب یہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ ایک ایسا کوئی جانبدار جو ہے نا وہ بننا چاہیے سسٹم، جس کے تحت مکمل انکوائری کر کے پتہ چلے یہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ہے۔ یہ ایک ظلم کی داستان آپ کو سنائی ہے، ظلم تو بے حساب ہوئے ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً ہو گیا اس آرڈیننس کو آئے ہوئے، اور اس آرڈیننس کے تحت انہوں نے جائز نجائز سارے کام کیے ہیں اور مال بنایا ہے۔ پنجاب پولیس نے مال بنایا ہے، کیونکہ میں خود ایویڈنس ہوں اس کا، عینی شاہد۔ اور میں حکومت پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ آرڈیننس ہمیں قبول ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو کالی بھیڑیں اس آرڈیننس کے نام پر لوگوں کو لوٹ گئیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر گئیں، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ ان افسران کو فوری طور پہ معطل کریں، سیٹوں سے ہٹائیں اور ان کی انکوائری کریں کہ بھائی آپ نے اس دوران کتنے ظلم کیے، کتنا مال بنایا، کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے ان سے ان کی زمینیں چھینی اور ان لوگوں کو دلوائیں جن کا رائٹ نہیں تھا۔ اب تو خیر یہ قانون معطل ہو گیا ہے، اس قانون کے مطابق جتنے قبضے دلوائے گئے تھے، ناظرین سب لوگ ہائی کورٹ سے رابطہ کریں، تمام قبضے واپس ہوں گے۔ ایک دفعہ تمام قبضے واپس ہوں گے، اس کے بعد جتنی کمیاں کوتاہیاں اس آرڈیننس میں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایسے سسٹم کے اس کو لایا جائے کہ اگر کسی کے ساتھ نجائز کوئی کر رہا ہے، آرڈیننس کا بتا کر اس کو لوٹ رہا ہے، اپلیکیشن ہی کوئی نہیں ہے، وہ وہاں جا کر اپلیکیشن دے کہ جی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور پھر ان کی نوکریاں جائیں، ڈسمس فرام سروس کریں ان کو۔ ایک اچھا میسج تو دے دیں۔ وہ ڈکی بھائی کا پروگرام مجھے یاد آ رہا ہے جس میں اس نے کہا جی میرے پاس بگ بردر آ گیا تو بگ بردر نے حالات ہی بدل دیے سارے۔ خدا را ہمیں بھی ایک بگ بردر بھیج دیں، ان لوگوں کے پاس بھی ایک بگ بردر بھیج دیں جن کے ساتھ یہ ظلم کر کے ان کی زمینیں انہوں نے ادھر ادھر کرائیں۔ سب کو ایک بگ بردر چاہیے، اور وہ بندہ، وہ بگ بردر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے، وہ ان کا کچا چٹھا کھول کر حکومت پنجاب کے سامنے رکھے کہ جی یہ کر کیا رہے ہیں۔ ان کو کہا تھا نمازیں پڑھانی ہیں، انہوں نے لوگوں کے جنازے پڑھا دیے وہاں پہ، انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ ایک اچھے آرڈیننس کو، اچھے اقدام کو انہوں نے حکومت پنجاب کی انہوں نے سمجھ لیں کہ نموشی اور ان کی بدنامی کا باعث بننے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وردیاں پہن کر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اور اتنا گھمنڈ، اتنا غرور، اتنا تکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ۔ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو تڑک سے بات کرتے ہوئے چپ کر، اور تین نہیں پتا، تینوں سمجھ نہیں آ رہی، حوالہ بند کر دیں گے تینوں۔ او بھائی تسی فرعون ہو، اوے اسی پاکستانی شہری نہیں ہے گے۔ ناظرین اس وقت جو پنجاب اور پاکستان کے حالات ہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفار۔ ناظرین ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں کر رہی ہے، مودی راج ہے۔ اس وقت پاکستان کے تمام ادارے فل فلج عوام پر ڈنڈا چلا رہے ہیں۔ ہر شخص، ہر بندہ، ہر فرد بھوک سے بھی مر رہا ہے، قانون کے مطابق اس کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، تمام قانون جو ہے نا وہ بالکل وہ سمجھ لیں سٹل ہے۔ عوام کدھر جائیں؟ میں نے تو یقین کریں فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس
دور میں اس حالات میں جو اس وقت ملک کے حالات انہوں نے کر دیے نا، یہاں سے موو کر جاؤں، کسی اور ملک چلا جاؤں، یہ اس وقت رہنے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے ہمارا ملک، کیونکہ ہم جس طرف جاتے ہیں وہاں آگے سے دیوار ہے. آپ جب چاروں طرف آپ کے دیواریں ہو جائیں گی پھر آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. کسی کو کام نہیں کرنے دے رہے یہ ادارے، کسی کو کسی محکمے سے ریلیف نہیں مل رہا. مریم نواز نے یہ جو آرڈیننس بنایا، یقین کریں سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس شک کے بعد جو اس پولیس نے کیا نا، عوام کے ساتھ ناجائز لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، قبضے دلوائے، یہ وہ فلاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیچھے آپ نے فورسز بنائی ہیں وہ بھی ایسے ہی ظلم کر رہی ہوں، ان پر بھی گہری نظر رکھیں. کسی بے گناہ کو نہ مارا جا رہا ہو، کسی بے گناہ کو منشیات فروش بنا کر نہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہو، کسی بے گناہ کو ناحق سزائیں نہ دی جا رہی ہوں. خدا را توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پنجاب حکومت کو بدنام کر رہے ہیں لوگ. میں آپ کو بتا دوں، بھلے لاکھ اختلاف ہو میرا، کام اچھے ہو رہے ہیں، قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی. قانون تو بن رہے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں آپ نے یہ قانون پکڑانے ہیں، کیا وہ سہیل ظفر چٹھا جیسے عظیم انسان ہیں؟ وہ مدبر ہیں؟ ایسے لوگ لگائیں نا ان کے اوپر جو علیحدہ سے نظر رکھیں. حالانکہ بتایا گیا تھا کہ اس آرڈیننس کے تحت جو سائل ہوگا، جس کی زمین پر قبضہ ہوا ہوگا، وہ جا کر کمشنر کو اپلیکیشن دے گا. کمشنر ایک ٹربیونل نیچے بنا ہوا ہے، اس میں سینڈ کرے گا، وہاں وہ کمیٹی پوری انکوائری کرے گی اور اس کیس کا فیصلہ 90 دن کے اندر اندر کرے گی. تو یہ جو انہوں نے ظلم کیا نا میرے سامنے، یہ 3 دن میں فیصلہ. اب یہ پکڑے اس بات سے گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، اور اس اپلیکیشن کی کاپی ہم نے حاصل کر لی ہے. اس اپلیکیشن پہ نہ کوئی ڈائری نمبر اور نہ کوئی سائل کے سگنیچر، میرے سامنے سگنیچر کروائے گئے. اس کا مطلب ہے کوئی بھاری اپروچ تھی یا بھاری رقم ادا کی گئی تھی، اور ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ بھی چلے گئے ہیں. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف کیس دائر کر دیا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ وہ آرڈیننس ہی معطل ہو گیا. اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت ایسے لوگوں پر فوری طور پر ہاتھ ڈالے گی اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی اور اپنی کھوئی ہوئی ساخت واپس حاصل کرے گی، اور عوام کو بتائے گی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے، بہترین کارکردگی ہے. لیکن ثابت کرنا پڑے گا، پنجاب حکومت کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ عوام کا بھروسہ اس حکومت سے 100% اٹھ چکا ہے. یہ میں اعلانیہ آپ کو بتا دوں. آج تک کے لیے اتنے. ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.